नहीं, देखें, असल चीज तो मेहनत ही है। ठीक है। लेकिन मेहनत के साथ साथ तकदीर का भी एक बड़ा अमल दखल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। क्योंकि कुदरत ने कुछ चीजें अपने हाथ में रखी होती हैं और बाकी का इख्तियार इंसान को दिया हुआ है। देखें, इसलिए तो फिर दुनिया में भेजा है ना। अगर सब कुछ ही तकदीर था तो फिर आपके आने का मकसद तो कोई ना हुआ ना। ठीक है। आप तो सिर्फ आए और बस ऐसे ही चले गए। राइट। तो आपको भी बहुत सारे इख्तियारात खुदा ने दिए हैं, लेकिन खुदा का एक निज़ाम है, इस कुदरत का एक निज़ाम है। ठीक है। कुदरत ने इसलिए फिर कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं। ठीक है। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर तो कुदरत खुद जानती है, लेकिन इंसान की जहाँ तक तहकीक हुई है, ठीक है, उसके मुताबिक ऐसा ही लगता है कि कुदरत का भी कंट्रोल है, बट इसके साथ साथ इंसान को भी बहुत सारे इख्तियारात दिए हैं। जैसे सुबह उठना, ओके, फ्रेश होना, काम पे जाना, अच्छा सोचना, मेहनत करना, सिमत का तयन करना, रास्ते का इंतखाब करना, अच्छी सोसाइटी का इंतखाब करना, ताल्लुकात का इंतखाब करना, ये सारे काम इंसान के इख्तियार में, और इंसान को भरपूर इख्तियार दिया हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां इंसान बेबस हो जाता है, जहां इंसान का बस नहीं चलता, वहां खुद से कुछ होने लगता है, ऑटोमेटिकली कोई ताकत काम करती है, वो तकदीर है। लेकिन इसकी अगर आप मजीद गहराई में जाए ना, मजीद इसको कुरेदे, मजीद इसको टटोले, मजीद इसको चेक करें, तो पता ये चलता है कि तकदीर भी रास्ते की तकदीर होती है। यानी तकदीर हर रास्ते की अलग है। यानी अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो उसमें तकदीर का एक डिफरेंट रोल होगा, और अगर आप खुदा न खास्ता कोई बुरा काम करते हैं तो उसमें फिर तकदीर का एक अपना रोल होगा। फिर इसमें ज़मीर भी इन्वॉल्व है, फिर इसमें आपकी ईगो इन्वॉल्व है, फिर इसमें आपकी सोचें इन्वॉल्व हैं। राइट। ये सारा कुछ ना फिर आपके तरीकाकार के ऊपर है। मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप लाहौर से कराची जा रहे हैं, ठीक है, तो रास्ते में ओकाड़ा आएगा, रास्ते में मुल्तान आएगा, रास्ते में सादकाबाद आएगा, रहीम यार खान आएगा, रोड़ी आएगा, हैदराबाद आएगा। राइट। लेकिन अगर यही आप लाहौर से पिशावर की तरफ चल पड़े और आप ये सोचने बैठ जाएं कि यार ओकाड़ा तो आया कोई नहीं, यार साहिवाल तो आया कोई नहीं, यार मुल्तान तो आया कोई नहीं, सारा सफ़र ख़त्म हो गया, मैंने सोनलवा भी लेना था, यार रहीम यार खान नहीं आया, मैंने आम भी खरीदने थे, तो भाई वो नहीं होगा। क्योंकि आपने रास्ता डिफरेंट इंतखाब किया है। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें वजीराबाद आएगा, उसमें लाला मूसा आएगा, उसमें गुजरात आएगा, उसमें रावलपिंडी आएगा और फिर पिशावर आएगा, उसमें ओकाड़ा, मुल्तान, रहीम यार खान नहीं आएगा, क्योंकि आपका रास्ता ही डिफरेंट है। ठीक है। अब लाहौर से पिशावर जाते हुए जो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, वो आपका नसीब है। और उन चीज़ों के आते हुए जो आप सोच रहे हैं या जो एक्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यानी आप लाहौर से कराची जाना चाह रहे हैं, ठीक है, जबकि आप गलत ट्रेन में बैठ गए हैं, पिशावर वाली ट्रेन में बैठ गए हैं। राइट। और आप ये सोच रहे हैं कि यार मुल्तान आएगा तो मैं सोनलवा खरीदूंगा, ठीक है, लेकिन नहीं आएगा वो। आपको किसी ना किसी मौके पे दौरान सफ़र ये सोचना पड़ेगा कि यार कहीं मैंने रास्ते का गलत इंतखाब तो नहीं किया, और फिर आपको जल्दी एहसास हो जाएगा कि हाँ यार वाकई रास्ते का गलत इंतखाब किया। आपको फिर वजीराबाद या गुजरावाला या लाला मूसा उतरना पड़ेगा, आपको वो ट्रेन पकड़नी पड़ेगी जो कि कराची जाती है, यानी या जो रोड़ी जाती है, या जिसके रास्ते में मुल्तान आता है। फिर आप सोन हलवा मुल्तान का असली वाला खरीद पाएंगे। ठीक हो गया। ये है तकदीर। यानी तकदीर भी रास्ते की तकदीर है। ठीक है। हर रास्ते में कुछ चीजें जामिद हैं, कुछ चीजें मुअल्लक हैं।
ٹھیک ہے، جو جامد ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ فکس ہیں، رائٹ، وہ قدرت نے آپ کے راستے میں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے ساری، تو تقدیر اور تدبیر میں بس اتنا ہی فرق ہے۔ اچھا، یہ بہت بڑا فرق بھی ہے اور بہت باریک فرق بھی ہے، یہ جیسے بھی آپ اس کو سوچیں گے آپ کو ویسے ہی سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ مثال ہے، آپ اسپتال جا رہے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک پرٹیکولر راستے سے جا رہے ہیں اور خدا نخواستہ اس راستے میں آپ کا حادثہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پھر سوچیں گے کہ یار میں اس راستے، میرا حادثہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن پاسبل ہے کہ اگر اسی اسپتال آپ دوسرے راستے سے جاتے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا حادثہ نہ ہوتا، کیونکہ سچویشن چینج ہو گئی، آپ کا نصیب بھی چینج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ کا نصیب بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر راستے کا نصیب ڈفرینٹ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کوئی اچھا کام، کوئی نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں، اچھائی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس راستے پہ جو جامد چیز ہے وہ آپ کے راستے میں آنی ہی آنی ہے۔ جبکہ آپ کوئی برا کام کرنے جا رہے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، برا کام خدا نخواستہ کرنے جا رہے ہیں تو اس راستے میں بھی کچھ حمایت ہوگی، کچھ رکاوٹیں ہوں گی، یعنی اس راستے کی تقدیر الگ ہوگی۔ اس لیے یہ کہہ دینا سارا کچھ کہ ہر چیز نصیب ہے، ٹھیک ہے، اور یہی کہہ دینا کہ ہر چیز محنت ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہی صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کی قسمت آپ کی راستے کی قسمت ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی تدبیر کی قسمت ہے، یعنی آپ جو تدبیر، جو بھی تدبیر اپنائیں گے، جو بھی طریقہ کار اپنائیں گے، اس میں بھی کچھ چیزیں جامد ہیں، کچھ معلق ہیں، یعنی کچھ پہ آپ کو محنت کرنی ہی ہے، کچھ پہ آپ کو تقدیر پہ بھروسہ کرنا ہی ہے۔ تقدیر پہ بھروسہ صرف وہی ہوگا جہاں آپ بے بس ہو جائے، جہاں آپ کو راستہ نظر نہ آئے، لیکن انسان کی قدر خدا کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ وہ جس چیز کے اوپر بھی غور کرنا شروع کر دے، جس کے چیز کے بارے میں بھی زیادہ سوچنا شروع کر دے، قدرت کا نظام ایسا ہے، قدرت اس کو لا آف اٹریکشن کے تحت اس کو عطا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اقبال کی خودی یہی ہے نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی اگر انسان واقعی خدا واحد کو مانتے ہوئے اس بات پہ یقین رکھے اور محنت کرتا جائے، رائٹ، اور سوچتا جائے، ٹھیک ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے خدا اس کی چاہت کے مطابق اسے عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ آپ کے راستے کے اوپر ہے، آپ کون سا راستہ لے کے چل رہے ہیں، آپ کون سی سوچ لے کے چل رہے ہیں، آپ کون سی دہائی لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی مرضی ساری آپ کی ہے، مرضی سارا کچھ انتخاب آپ کا ہے، آپ نے سارا کچھ تقدیر پہ ڈالنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، آپ نے سارا کچھ محنت پہ ڈالنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ چیز لکھ لیں کہ تقدیر ہر طریقہ کار کی، ہر راستے کی، ہر انتخاب کی ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی پکی بات ہے۔ دیکھیں اگر ایسا نہ ہوتا، اگر ہر راستے کی، ہر انتخاب کی، ہر طریقہ کار کی تقدیر ڈفرینٹ نہ ہوتی تو پھر تو سب لوگ ایک ہی راستہ اختیار کرتے نا، ٹھیک ہے، پھر تو کوئی زیادہ سوچتا ہی نہ۔ یہی تو قدرت سمجھا رہی ہے آپ کو کہ آپ جس راستے کا انتخاب کریں گے اس پہ کچھ چیزیں جامد ہیں، کچھ معلق ہیں، آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے، لیکن پرووائڈیڈ دیٹ، سب سے ضروری بات یہی ہے جو میں نے لیکچر کے شروع میں آپ کو بتائی ہے، ٹرین والی بات، سفر والی بات، یعنی لاہور سے کراچی جانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اوکاڑا یا ملتان آئے گا، رحیم یار خان آئے گا، اس طرح کے شہر آئیں گے، لیکن آپ غلط ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں، آپ لاہور سے پشاور جانے والی ٹرین میں سوار ہوں گے
اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ راستے میں ملتان آئے گا میں سوہن حلوہ کھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو بھائی مشکل ہے. آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو راستے میں ادراک کرنا ہے، سوچنا ہے کہ یار مسئلہ ہے کیا، کیوں ملتان نہیں آ رہا ہے، اتنی دیر ہو گئی. آپ کو اترنا پڑے گا، ٹرین بدلنی پڑے گی، یعنی تدبیر بدلنی پڑے گی، آپ کو طریقہ کار بدلنا پڑے گا، آپ کو انتخاب بدلنا پڑے گا. پھر آپ کو دوسری ٹرین میں سوار ہونا پڑے گا، کسی سے پوچھنا پڑے گا. پھر بھی اس راستے میں چیزیں ڈفرنٹ ہوں گی، لیکن جو جامد ہوں گی وہ تو آئیں گی. ملتان آئے گا، اوکاڑا آئے گا، ساہیوال آئے گا، رحیم یار خان آئے گا، یہ جامد چیزیں ہوں گی. لیکن اس کے بیچ میں جو کوئی واقعات ہوں گے وہ معلق ہوں گے. وہ سارا کچھ آپ کی محنت پہ ہے. معلق پورشن جو ہے، ٹھیک ہے، معلق پورشن کو آپ اپنی محنت سے، چاہت سے، انتخاب سے، دعا سے، کشش سے، اٹریکشن سے چینج کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات یہی کہہ رہی ہے. اقبال کی خودی بھی یہی کہہ رہی ہے. اقبال کی خودی بھی معلق کو تبدیل کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی انسان اتنا عظیم ہے خدا کے پاس، اتنا قابل احترام ہے خدا کے پاس کہ وہ اس کی بات مانتا ہے، پرووائڈیڈ دیٹ کہ آپ واقعی اس قابل ہوں. ٹھیک ہے، اقبال کا شعر ہے نا، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے پہلا مصرع بھول گیا ہے یا دوسرا مصرع بھول گیا ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ باتیں پھر ایسی نہیں بنی. آپ جو انتخاب کریں گے اس میں کچھ تقدیر بھی ہے، کچھ تدبیر بھی ہے، بلکہ جو انتخاب کریں گے اس میں زیادہ پھر تدبیر ہی ہوگا، لیکن جامد حصہ اپنی جگہ ہوگا. تو یہ آپ کے سوال کا جواب تھا کہ تقدیر کیا ہے، قسمت کیا ہے اور تدبیر کیا ہے، ان میں ہم کس طرح فرق واضح کریں اور کس طرح لے کے چلیں. تو اگر آپ سارا کچھ تقدیر پہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر جو آپ کے نصیب میں ہے، 2 روٹی 4 روٹی 2 جوڑے کپڑے، وہ جو بھی ہے وہ پھر فکس ہے، وہ تو جامد ہے، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر کچھ زیادہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں، لیکن یہ قدرت کی پھر بھی تقسیم ہے. میں پھر بھی کہتا ہوں قدرت کی ایک تقسیم ہے. کچھ لوگ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں، یہ ان کی تقدیر ہے. لیکن آپ اس دنیا میں دیکھ لیں، بہت سارے لوگ جو منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پاتے. دے جسٹ لیو دیئر لائف، وہ صرف زندگی گزارتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو نہایت غریب تھے، نہایت مفلس تھے، کوئی سہولتیں نہیں تھی، حتیٰ کہ شاید روشنیاں بھی نہیں تھی اگر میں پرانے زمانے کی بات کروں. لیکن انہوں نے اٹریکشن کی مدد سے، کشش کی مدد سے، انتخاب کی مدد سے، طریقہ کار کی مدد سے، تدبیر کی مدد سے بہت وسیع کامیابیاں حاصل کی. ان کامیابیوں کو ثمر آج ہم انجوائے کر رہے ہیں. یعنی یہ روشنی ہے. تھامس ایڈیسن اگر آپ پڑھیں تو کوئی لینڈ لارڈ نہیں تھا اور میٹر کیفے تھا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن روشنیاں ہم انجوائے کر رہے ہیں. رائٹ بردرز، ٹھیک ہے، 2 بھائی تھے، سائیکل میکینک تھے، نہایت مفلس تھے، نہایت غریب تھے، اور میرا حال میٹرک بھی پاس نہیں تھے. میں نے ان بڑے اچیورز کی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے. بہت بڑے بڑے اچیور جتنے بھی ہیں، کم سے کم جو مطلب ماضی کی بات کر رہا ہوں، کم سے کم میں نے کوئی 30-40 لوگوں کی لسٹ بنائی ہے، ان پہ ریسرچ کی ہوئی ہے کس کی کتنی تعلیم تھی. اور میں نے یہ ثابت کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے تحقیق کی ہے، یہ جتنے بھی ہائی اچیورز تھے، ٹھیک ہے، چاہے ابن الحسن تھا، چاہے جابر بن حیان تھا، چاہے موسیٰ بن خازمی تھا، چاہے رائٹ بردرز تھے، چاہے تھامس ایڈیسن تھا، جو بھی تھے ہائی اچیورز، یہ بہت کم پڑھے لکھے تھے اور بہت کم سہولیات کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، لیکن بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. مارکونی کی مثال لے لیتے ہیں. صرف ایک سوچ آئی اس کو، صرف ایک سوچ آئی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آواز سفر کر کے میلوں دور کسی آلے میں جائے گی، وہاں سے لوگ سنیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ٹرانسفر آف ایموشنز، ٹرانسفر آف ساؤنڈ، رائٹ.
یہ اس کو ایک کنسپٹ، آئی ڈونٹ نو، قدرت نہیں، ڈیفینیٹلی جی قدرت اجازت دیتی ہے تو چیزیں ملتی ہیں، ٹھیک، قدرت کی اجازت ہونا بالکل لازمی بات ہے۔ اس کے جو دوست تھے وہ اس کو سائیکو کہتے تھے، اس کے دوست اس کو ماہر نفسیات کے پاس لے کے گئے، اس کا علاج بھی کروایا کہ یار یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، کہ ایک وقت آئے گا کہ آواز ٹرانسفر ہو کے میلوں دور کسی آلے میں چلی جائے گی اور لوگ سنیں گے، ریڈیو کمیونیکیشن۔ پھر وہ وقت آیا، اب تو خیر وقت بہت آگے نکل گیا، اب تو کہ آواز کیا، تصاویر کیا، اب تو لائیو ہر چیز ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ یہ تو صرف ایک آواز ٹرانسفر ہونے کی بات کر رہی تھی، گرام بیل، ٹھیک ہے، اس نے بھی کچھ سوچا تھا۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، آپ جتنے سال مرضی تحقیق کریں، جتنے بھی ہائی اچیورز اس دنیا میں گزرے ہیں سارے غریب لوگ تھے، سارے مفلس لوگ تھے، بہت زیادہ رچ نہیں تھے، مطلب متوسط طبقے سے بھی شاید کم تھے، شاید کو دو چار ہوں کو جو متوسط طبقے کے ہوں، میں مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کی خواہش، جس کی بھی خواہش جاگے گی، جس کا بھی انتخاب جاگے گا، قدرت اس کو عطا کرے گی، ریگارڈلیس اس کا کیا مذہب ہے، کیا فرقہ ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ ذہن کی سوچیں، آپ کا انتخاب، آپ کا ماحول، آپ کا فوکس سارا کچھ ڈیفائن کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے تقدیر اور یہ ہے تدبیر، فیصلہ آپ کا اپنا ہے، آگے آپ سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو ویری مچ۔